औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरत आल इमरान शुरू कर चुके हैं और आज हमने 3 आयात की थी शुरू की। आज इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट करेंगे इंशाअल्लाह। हमने किया था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम। सूरत का आगाज अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तात से होता है और अल्लाह ताला हमें अल्हम्दुलिल्लाह इससे अलर्ट करना चाहते हैं कि जो आगे बात होने वाली जा रही है उसमें कितना वजन और कितनी उसके अंदर शिद्दत और गौर से सुनने वाली बात है। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। इस आयत में अस्माए हुस्ना का जिक्र आता है कि अल्लाह ताला के अल्लाह कितने नाम है अल्लाह ताला के। अल्लाह, इलाह, इल्लाहु, मगर वही है अल हई और अल कय्यूम। तो सूरत फातिहा के बाद बाज और फिर सूरत अल बकरा और फिर उसके बाद ये सूरत की जो जैसे तमहीद बांधी गई है कि अल्लाह की सिफात से शुरू की गई है। तो सूरत में अल्लाह की सिफात इलाही में सबसे पहले सिफात जिंदगी और उसकी मौत। अल्लाह का अपना नाम जो अल्लाह ताला ने खुद अपना नाम अल्लाह रखा है और इलाह है वो अकेला है और उसकी जिंदगी हयात से और कयूमियत को लिया गया कि वो हमेशा कायम है। इन दोनों सिफ्तों में बेहतरीन हकायक भी हैं जो आयतुल कुर्सी में भी हमने पहले पढ़े थे और यहाँ इनका एक और तरीका एक और अंदाज बताया गया कि अल्लाह ही असल में जिंदा है और अल्लाह ही असल में कायम है और बाकी सब चीजें खत्म हो जाएंगी, फना हो जाएंगी, कुछ बाकी नहीं रहेगा। कोई चीज जो है वो बाकी नहीं रह सकती सवाए अल्लाह ताला की जात के। तो अल्लाह ताला की बोसत के बारे में यानी कि हमेशा अल्लाह ताला की हमेशा की जिंदगी और इस बात के बारे में पता चलता है। चुनाचे अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं नज़्ज़ला, इसके बाद साथ ही कि उसने नाजिल किया आप पर किताब बिलहक, हक के साथ, मुसद्दिकन, तस्दीक करने वाली उनकी जो उनसे पहले थी। वह अनज़लत तौरात वल इंजील, और उसने नाजिल की तौरात और इंजील। मिन कबलु, इससे पहले, हुदन, इससे पहले यानी कि इनसे पहले अल्लाह ताला ने क्या किया था? हुदन, हदायत थी, लिन्नासी, लोगों के लिए। ली जो है यहाँ पर के लिए, लिन्नासी, लोगों के लिए। व और अनजला हरूफ अतफ है वो, और क्योंकि एक अतफ का क्या मतलब होता है, और ये मैं अब टर्म्स इस्तेमाल करूंगी ग्रामर की कुछ, ताकि आपको कुछ कुछ ये भी बातें पता चलनी शुरू करें हो जाए। वाव अतफ है, वाव जो है जोड़ता है दो दो हरूफ है ना, उनके दो अल्फाज हैं, उनको दो बातों को जोड़ है जो और उसने जो नाजिल किया अल फुरकान, फुरकान फर्क करने वाली। यहाँ पे फुरकान का मतलब क्या था? फुरकान का मतलब क्या था, किसी को याद है? फुरकान क्या है? फर्क करने वाली क्या चीज है? इससे पहले हदायत लोगों के लिए और फुरकान अल्लाह ताला ने अता किया। फुरकान है फर्क करने वाली। अल्लाह ताला ने हमें एक नजर दी है, एक समझ दी है, अक्ल दी है जो बाकी मखलूकात में नहीं है।
اور یہاں پر اللہ تعالیٰ اس عقل کو استعمال کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرقان عطا کیا، فرق کرنے والی چیز، ہدایت بنا کر اور پھر فرقان اتارا. اور یہ اوپر والے جو ٹکڑا ہے وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان آیا، یہ اس کی تفصیل ہے. یہاں پہ قرآن کے اتارے جانے کی ضرورت واضح ہوتی ہے کہ قرآن کیوں آیا، اس کا نازل کرنے کا کیا وجہ تھی، کیوں قرآن نازل ہوا. کیونکہ اللہ تعالیٰ حی القیوم ہے، اس لیے میں نے پیچھے سے شروع کیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ حی القیوم ہے، اس وجہ سے اس نے ہماری زندگی کی رہنمائی، ہمیں عدل انصاف پر قائم رہنے کے لیے ہمیں چوائس دی کہ ہم فرق کر سکیں پچھلی کتابوں کی اور اب قرآن کا جو قول ہے، جو اس کا فعل ہے، جو اس کا فصیل، اس کی فصاحت ہے، اس کو، اور پھر اس کے اندر جو مٹیریل ہے، جو اس کے اندر چیزیں رکھی گئیں، وہ فرق کرتی ہیں تورات اور انجیل سے. اس سے پہلے، اس فرقان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے، یہ کون سا فرقان ہے؟ فا را قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، فرق کرنے والا ہے. کس میں؟ پچھلی کتابوں میں اور پچھلی ہدایت سے فرق ہے. کیسے فرق ہے؟ کیونکہ اس میں اس سے پہلے اس نے لوگوں کو ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل فرمائیں، لیکن ان کے پیروکاروں نے اس کے اندر تحریف کر دی، اس میں چینجز کر دی. ان کے بعد بعض حصوں کو انہوں نے نگلیکٹ ہی کر دیا، فراموش کر کے اس میں سے بہت سے اختلافات پیدا کر لیے، جس کی وجہ یہ تھی کہ حق اور باطل کی فرق جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا پچھلی کا نازل شدہ ہدایت میں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن کو حق اور باطل کے درمیان ایک امتیاز کرنے والا، ایک فرق کرنے والی کی کسوٹی بنا کر اتار رہے ہیں. چنانچہ اس کتاب کا نازل کرنے کی وجہ کیا تھی کہ پہلی ہدایات جو تھیں وہ انہوں نے اس میں پرابلمز کریٹ کر دی تھیں، اس کے اندر انہوں نے تحریف کر دی تھی، ان کے حصوں کو مانا نہیں تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے دیا ویسے اس کو لیا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک محکم اور خود سے چینج کر دی تھی. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، ان الذین، بے شک وہ لوگ، وہ جنہوں نے کفر کیا. یہاں پہ کفر انکار کے معنوں پہ آ رہا ہے. بیایات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ. اب جو لوگ اس کتاب کا انکار کریں گے، یہ آیات اللہ کی جو قرآن اترا ہے اس کے بارے میں اگر وہ نہیں مانیں گے تو پھر کیا ہے؟ لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب شدید ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ بہت زبردست انتقام لینے والا ہے. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے اس نظام جو عدل اور انصاف کے اوپر جو فائز ہے، اس نظام کا جو دشمن ہے، جو اس مخلوق کی اصلاح اور اس کی فلاح، اس کی کامیابی، اس کی دنیا اور آخرت دونوں کی انکار کریں گے، جو کہ بہت ضروری ہے اس کتاب کا ہونا. اس کتاب سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ فرقان ہے، یہ ہدایت ہے. یہاں پہ آیات میں یہ حق ہے، تصدیق کرنے والی ہے، یہ سب کتاب کی، قرآن کی صفات آ رہی ہیں اس میں. تو یہ جو ہدایت ہے، یہ جو سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس کو ماننا دنیا اور آخرت کے لیے ہمارے لیے یہ سیدھی راہ اور مستقیم راستہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چھوڑ دے، ان کی عدل دشمنی کی، ان کو سزا نہ دے، ان کو عذاب نہ دے، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس نے اپنی دنیا کو تباہی کے لیے چھوڑ دیا. اب اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ اب ان کے لیے بہت زیادہ سزا ہے، اور اس کی جو
اس کو باقی رکھنا اللہ کا کام ہے. اس کی بقا کے لیے اب ہمیں کام کرنا ہے. اگر ہم کھڑے نہیں ہوں گے اس قرآن کو نافذ کرنے کے لیے، اس ہدایت کو لے کے چلنے کے لیے ہم نہیں کھڑے ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سزا دے گے. اس لیے اس کی جو یہ صفات ہیں، یہ بار بار یہ کہا اللہ تعالیٰ اپنے انصاف پر قائم ہے، اور وہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے. اس نے انتقام لینا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں بس اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یہ جو ٹائم آپ آدھا گھنٹہ، جو 15-20 منٹ 25 منٹ جو یہ اس وقت غور سے اس وقت قرآن کو دیتے ہیں، یہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا. آپ آئے بھی، آپ کیا چھوڑ کے آ رہے ہیں اس وقت؟ کیا چھوڑ کے آپ اس وقت کیا چیز چھوڑ کے بیٹھے ہیں آپ قرآن سننے کے لیے؟ قرآن آپ کی آنکھوں کے سامنے اس وقت میں اس لیے اسکرین پہ کر دیتی ہوں کہ آپ کو کھولنا بھی نہ پڑے اپنے پارے، تاکہ آپ قرآن کو ڈائریکٹ دیکھ سکیں. ایک ایک حرف دیکھنے کا بھی ثواب ہے، اجر ہے. تو یہ وقت اتنا قیمتی ہے، اور یہ لینا اس کو کتنا قیمتی ہے، اس کے ساتھ جڑنا کتنا قیمتی ہے، کسی اور کو جوڑنا کتنا قیمتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اس بات کو ہمارے مائنڈ میں ڈالنے کی کوشش کریں کہ یہ ہدایت ہے، اس ہدایت کو ہدایت ہی سمجھو، اس ہدایت کو ایزی مت لو. اس ہدایت، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور فرق کرنے والی ہے، اور یہ ہمیشہ رہنے والی ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہاں پہ تو نہیں ہے، لیکن آگے اس صورت میں قائمن بالقسط بھی آئے گا، وہ بھی اس کے ساتھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قائم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ انصاف قائم کرنے والے ہیں، اور وہ اپنا انتقام لے گا اپنے دشمنوں سے جنہوں نے اس کا حق نہیں دیا. اور پھر غالب ہے، عزیز بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے یہ نام آتے ہیں العزیز. العزیز کیا ہے؟ وہ غالب ہے، قدرت رکھنے والا ہے، کمزور نہیں ہے وہ کہ کوئی اس سے بے بس کر دے. اس طرح وہ انتقام لینے والا بھی ہے، یعنی عدل اور انصاف کے معاملے میں وہ غیور ہے. ایک اللہ تعالیٰ غیور ہے، بے احساس نہیں ہے، احساس ہے اس کو کہ کون کیا کر رہا ہے. اس لیے میری پیاری بہنوں، جب آپ نماز پڑھو پوری توجہ سے پڑھو، اس وقت کوئی اور کام نہ کرو، کیونکہ وہ اللہ کا حق ہے. نماز اللہ تعالیٰ کو ہم نے وہاں پہ کھڑے ہونا ہے. جو ہم کھڑے ہو کے وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، جو چیز بھی اللہ کی خاطر کریں، خالص نیت سے، بار بار نیت کو خالص کیا کریں. ایک اللہ تعالیٰ نے خاص حد تک نیت مہلت دینے کے لیے کہا ہے، اور ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو قابو کرتا ہے. تو اپنے آپ کو قابو کر کے اپنے ہوش، اپنے حواس قائم کر کے پھر اللہ تعالیٰ کے آگے بندہ جھکے. اور یہاں پر اس کتاب سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اتارے اللہ تعالیٰ نے فیصلے، تاکہ بے شک جو منکر ہیں، جو نہیں مانتے اللہ کی آیات کو، ان کے لیے اللہ نے سخت سزا رکھی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا نظام ہے. اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھیں، یہ کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے قرآن، اور جو اس میں باتیں درج ہیں، ان کی جو صداقت ہے، ان کی جو سچائی ہے اس میں بیان، جو پیشن گوئیاں ہیں، جو باتیں بتائی گئیں، جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی اتری، تو اس میں جو نازل شدہ جیسے جیسے واقعات تھے، ان سب سے اس کی صداقت پتہ چلتی ہے. اور اپنے وقت کی تورات اور انجیل بھی یقیناً لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھیں، اس لیے ان کو اتارا گیا. لیکن جب انہوں نے اس کا احترام نہیں کیا تو اور اس کو ایز اٹ از رہنے نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ختم کر کے قرآن نازل کیا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ
آیا نمبر 5، بے شک اللہ تعالیٰ لا یخفا نہیں چھپتی، خافا یا خفی نہیں چھپتی، علیہ اس پر شیئن کوئی چیز، فی الارض ولا فی السماء یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین اور آسمان کی کوئی چیز بھی چھپی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے چھپ کر کوئی کام کر لیں گے۔ یہاں پہ کہا گیا ان اللہ، یقین رکھو کہ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ اور پھر آپ سوچیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم جو کچھ مرضی کریں، جب وہ اللہ تعالیٰ عدل پر قائم ہے، اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے تو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ قائم ہے عدل پر، اس کی صفات اعلیٰ ہیں۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا، ابھی کسی کا بچہ فوت ہوا تو اس نے کہا کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا؟ بھئی اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کسی سے کبھی کب کوئی چیز لے لیتا ہے، کب کچھ سے کوئی دے دیتا ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے حکم سے ہوتا ہے، اس سے چھپا نہیں ہے، خواہ وہ بڑی ہو یا چھوٹی، خواہ زمین میں کے اندر ہو یا آسمانوں میں ہو، اللہ کا علم ہر چیز ہر جگہ کو محیط ہے۔ اور اس نے سب کو پیدا کیا، وہی ہے جو رحموں کے اندر بھی صورتیں انسان بچے کی بناتا ہے جب وہ پیٹ میں ہوتا ہے۔ اور اس سے توحید اور اللہ کی صفات عزیز اور حکیم کا بھی اور بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کا مقصد یہ ہے، یہ آیت لانے کا بیچ میں یہ مقصد یہ ہے کہ اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ تم کیسے اس کی عزت، اس کی قدرت، اس کی طاقت اس کی دیکھو اللہ تعالیٰ کی۔ وہ چاہے تو ہم پہ وہ چاہے تو ہم پہ سزا دیتا رہے، ہر بات پہ ہمیں سزا دے، اس کی مرضی ہے بھائی۔ وہ ہر کام پہ ہماری آزمائش کرے، یہ اس کی مرضی ہے، اس کی عزت اور قدرت ہے، لیکن اس کو اپنے کاموں میں حکمت اور مصلحت اس کی اپنی ہے کہ اس نے کیوں یہ غم دیے، کیوں یہ مشکلیں ڈالی، کیوں یہ بیماریاں دی، اور یہ کس چیز میں خیر ہے، کس چیز میں شر ہے، کہاں ظلم ہے، کہاں انصاف ہے، کہاں پہ انسان۔ اللہ تعالیٰ پہ تو ظلم نہیں ہم پہ کرتا، ہم اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچیں، تھوڑی سی چھوٹی سی مثال پیش کرتی ہوں۔ چائنا کی کل مجھے کوئی ایک عورت ملی اور وہ مجھے کہتی ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ ہاں، میں اس سے کہہ رہی تھی کہ میں مسلمان ہوں، تو وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ چائنا میں اتنے مسلمان ہو گئے، 30 ملین مسلمز ہو گئے، اور ساتھ ساتھ ساری انفارمیشن بھی تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے کہا کہ اچھا تو کون سی چیز تمہیں مسلمانوں کی اچھی لگی؟ کہتی ہے کہ ہم لوگوں کو تو ایک بچہ الاؤڈ تھا، سب سے پہلے مسلمانوں کو ہماری گورنمنٹ نے 2 بچے دیے۔ اب دیکھیں، انہوں نے ایک بچہ کر کے اب ان کو پتا چلا کہ اب یہ جو ہے ایک بچے سے ہماری جنریشن ختم ہو رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کس کو 1 بچہ دینا ہے، کس کو 2 بچے دینے۔ انہوں نے خود سے اپنے نظام غلط نظام نافذ کر کے پھر خود سے ہی فساد پیدا کیا، تو خود پہ اپنے آپ پر ظلم کیا۔ ایسے ہی سمندروں میں اور اس ہر جگہ ہم فساد خود پیدا کرتے ہیں جب ایسی چیزیں تخلیق کرتے ہیں، یا ایسی چیزیں خود سے اپنے نظام اور اپنے طریقے کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی قدرت اور ہر چیز کی اس کو کیوں پیدا کیا گیا، کیا وجہ ہے اس کی پیدا کرنے کی، ہر چیز کا خیر اور شر اللہ تعالیٰ کو معلوم، اور اسی کو اللہ تعالیٰ عزیز بھی اور حکیم بھی۔ اس سے یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے، قدرت اس کو کیا ہر چیز کی قدرت حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پھر انتقام لینے کی بھی قدرت حاصل ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے وہ جو یُصَوِّرُکُم، صورت بناتا ہے تمہاری، سواد واو رے، صورت بھی ایسی، یو کیا ہے؟
آپ کو میں نے کہا تھا یہ ضمیر ہے، وہ یوسویرکم، کم تمہاری، فی الارحامی رحموں میں، کیفا کس طرح، یشا وہ چاہتا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے وہ تمہاری صورتیں پیٹ میں بناتا ہے، اس کی مرضی ہے کہ کسی کی شکل کیسے بنائے، کسی کی شکل کیسے، وہی ہے جو جس نے صورت گری کی، پیٹ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے شکلیں بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کی شکل کیسی بنائی، کسی کی کالی، کسی کی گوری، ہر قسم کی، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہمیں ایسے کیوں بنایا اور ایسے کیوں نہیں، کیونکہ اللہ کی علم اور حکمت کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ہمارا نقشہ بنایا، ہمیں مؤنث مذکر بنایا، خوبصورت بنایا، بدصورت بنایا، جیسا پیدا کرنا تھا کر دیا۔ ایک صرف پانی کے قطرے کے اندر کتنی اس کے اندر مہارت اور قدرت ہے، اور اس کی صنعت کاری دیکھیں کہ کیا کتنی خوبصورت طریقے سے اس قطرے کے اندر ہی دل ہوتا ہے، اس کی اندر ہی آنکھیں، اور پھر وہ گرو کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس نے کتنا زندہ رہنا ہے، کتنے دیر وہ رہے گا۔ فی الارض، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا الہ، نہیں کوئی الہ مگر وہی، کوئی الہ برحق ہے ہی نہیں مگر وہی، العزیز الحکیم، وہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اور یہی اس کی زبردست ہونے اور حکمت کی نشانی ہے کہ اللہ کی قدرت ہے کہ جب اللہ رحم میں جس طرح چاہے آدمی کا نقشہ تیار کر دیتا ہے، اور خواہ ہم اللہ تعالیٰ کو، اس کی کاریگری ہے، اس کا کام ضرور ہے، لیکن ہم اس کو کاریگر نہیں کہہ سکتے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے نام نہیں رکھ سکتے ان ناموں سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام اور صفات رکھے ہیں، اس کے علاوہ یہ یاد رکھیں بس۔ اللہ زبردست بھی ہے جس کی قدرت کو کوئی محدود نہیں کر سکتا، اور اللہ حکیم بھی ہے جہاں جیسا مناسب جانتا ہے اس کو کرتا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ هو الذی، وہی ہے جو نازل کرتا ہے اوپر تمہارے کتاب، منہ آیات۔ اب یہ آیت بہت زبردست آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کتاب نازل کرتا ہے، اس میں آیات ہیں، کچھ آیت کی جمع آیات، محکمات، محکم ہیں، ان میں احکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی، اور اس کے اندر کتاب میں بعض آیات محکم ہیں، یعنی ان کے معنی واضح ہیں۔ محکم ہونا یعنی حکم ہے، حکم ہونا، وہ اصل ہیں، ماں ہے الکتاب، کتاب کی اصل ہیں، کتاب کی یعنی کہ وہ کتاب کا ریئل رولز اور ریگولیشنز ہیں۔ اللہ نے کتاب نازل کی، اور کتاب میں اب جو کتاب ہے اس میں کیا ہے، یہ قرآن کی ڈیفینیشن بتائی جا رہی ہے۔ اس کتاب میں محکمات ہیں، وَأُخَرُ، اور دوسری متشابہات ہیں، بہت ملتی جلتی ہیں۔ متشابہ، محکم کا روٹ ورڈ ہے کاف میم، حکم سے۔ حکم کیا ہے؟ حکم لگانا، ٹھیک ہے، احکامات، رولز، ریگولیشنز، ڈوز اینڈ ڈونٹس، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اور کیا ہے؟ متشابہات ہے، متشابہ، شبہ والی، شین، با اور ہا، شبہ، جس میں شبہ ہو جائے، اچھا پتہ نہیں اس سے کیا ملتا جلتا ہے، جیسے الف لام میم، پتہ نہیں اس کو کیا، اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے۔ متشابہات، متشابہ ہیں، باہم ملتی جلتی ہیں آپس میں، جن کے معنی ہمیں معلوم نہیں، یا ہمارے دل جو ہیں وہ، یا ہماری عقلیں جو ہیں
وہ اس کے میننگز نہیں پا سکتی، اور یا دل میں ٹیڑھا پن بھی پیدا کرتی ہیں، متشابہات شک بھی پیدا کرتے ہیں، شبہ پیدا کرتی ہیں، جی شبہ پیدا کرتی ہیں، اچھا یہ بھی یہاں تو یہ بات ہو رہی ہے اور یہاں تو یہ بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَمَّا تو رہے الَّذِينَ وہ جو فی قلوبہم جن کے دلوں میں، کاف لام بے، قلب ہوتا ہے الٹ پلٹ کرنے والی چیز، جن کے تو دلوں میں زیغن ٹیڑھا پن ہے، زیغ زا یہ غین یہی روٹ ورڈ ہے اس کا، جن کے اندر ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ تو وہ تابعین تبع تبع کرنا یعنی کہ پیروی، اتباع اس سے بعد تے سے، تے توئے نہیں ہے، تابعین تبع وہ پیروی کرتے ہیں، وہ پیروی کرتے ہیں، تابع ہوتے ہیں، وہ پیروی کرتے ہیں ماں اس کی جو تشابہ متشابہ ہے، جن کے تو دل ٹیڑھے ہیں، جن کو بات سمجھ نہیں آتی، جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے اندر ٹیڑھا پن ہے، وہ تو پیروی کرتے ہیں، وہ کس کو فالو کرتے ہیں، اس کی جو تشابہ ہے، جو جس میں مشابہ ہے، جس کے اندر کجی ہے، جس میں مشابت ہے، تشابہ شین با ہے، شبہ ہے، جس میں شک ہے، اس میں منہ ابتغاء چاہنے کو، ابتغاء آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے سورۃ البقرہ میں، با غائن حمزہ بغی، جانا چاہنے کے لیے، الفتنہ فتنہ برپا کرنے کے لیے، وہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں یہاں سے، فتنے اور فساد، وہ گمراہی پھیلانے کی غرض سے، گمراہ ہونے کے لیے فتنہ پیدا، وابتکا اور چاہنے کو، اتاویل ہی تاویل مطلب اس کا، وہ پیروی کرتے ہیں متشابہات کی گمراہی پھیلانے کے غرض سے اور مطلب معلوم کرنے کی وجہ سے، چاہنے کو مطلب اس کا، وما یعلم اور نہیں جانتا تاویل الا اللہ، نہیں جانتا اس کا مطلب، اس کی تاویل، تاویل کیا ہوتا ہے، تاویل کیا ہے، مطلب، تاویل ہوتا ہے مطلب اس کا، اس کی ایکسپلینیشن، تو اس کی تاویل کوئی نہیں جانتا مگر اللہ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والراسخون فی العلم، اور جو پختہ کار ہیں، راسخ ہیں، جی اس کی وضاحت کوئی نہیں چاہتا، اس کی مطلب کوئی نہیں چاہتا جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور جو پختہ کار ہیں فی العلم میں، اور ایک یہ کیٹیگری، ایک تو اللہ جانتا ہے اور دوسرے وہ جانتے ہیں جو علم میں پختہ ہے، راسخ، راسین خا، راسخ ہیں، ان جیسے راسخ وہ ہوتا ہے جس کی جڑ زمین کے اندر مضبوط گڑی ہوتی ہے، علم میں پختہ ہے، عالم ہے، فی العلم، یقولون وہ کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم بھی ساتھ اس کے۔ پیاری تو بات یہ ہے کہ جیسے ہی وہ جو لوگ تو جن راسخ ہیں علم میں، وہ تو فوراً کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، کل من عندی ربنا، ہر سب کچھ، کل سب کچھ من عندی اللہ کے پاس ہے، ربنا ہمارے رب کے پاس سے۔ اچھا دونوں قسم کی آیات ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی تو کوئی بات نہیں، جی جو صاحب علم ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ اللہ کے طرف سے ہے، ہمیں نہیں آئی سمجھ تو کوئی بات نہیں، وما یذکر الا اولو الالباب، وما اور نہیں، یذکر نصیحت پکڑتے، الا مگر، اولو الالباب عقل والے، مطلب معلوم کرنے کی وجہ سے، ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور ایک مضبوط علم والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر یقین لائے، سب ہمارے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے، اور سمجھاتے، اور کیا کرتے ہیں، سمجھانے سے، نصیحت پکڑنے سے، وہی نصیحت پکڑتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ جو نصارہ تھے، وہ جو نجران کے نصارہ تھے، تمام دلائل سے عاجز ہو کر، ان کو نہیں سمجھ آتی تھی کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے
وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور بغیر باپ کے ان کا معجزانہ پیدا ہونا. یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے، کیونکہ یہ آیات ان کے لیے اتری تھیں. یاد ہے آپ کو، میں نے پہلی کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ آیات جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا گیا تھا تو تب یہ اتری تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کچھ آیات تو میری محکم ہیں اور کچھ آیات میری متشابہ ہیں. عقل مند لوگ ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک عام اصول ہے اور ایک ہے کہ اس کی گہرائی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کی آیات پائی جاتی ہیں. ایک وہ جن کی مراد، جن کا مطلب، جس کا متعین مطلب سب کچھ واضح ہے، اس کی لغت، اس کی ترکیب، اس کی بات کرنے، الفاظ، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے. عام عبارت بھی پڑھی جاتی ہے، جیسے نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، عام بھی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ سمجھ آ جاتی ہیں. لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جو کہ سمجھنے والوں کو سمجھ آتی ہیں. ایسی آیت جو آیات جو تو صاف ہیں ان کو محکمات کہتے ہیں، اور وہ ساری کتاب کی جڑ ہیں، اصول ہیں ان کے لاز اینڈ ریگولیشنز ہیں، یہی آیات ہیں. دوسری قسم کی آیات متشابہات کہلاتی ہیں، یعنی جن کی مراد معلوم اور متعین کرنے میں کچھ شبہ بھی ہے کہ کب واقعہ ہوئی، کس وقت واقعہ ہوئی، اور ان کے اندر گہرائی سے پڑھنے سے، یا اس کا ایک وقت ہے جس وقت ہم وہ بازیاں ہوں گی، جیسے الف لام میم. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے ایمان والے لوگ ہیں، جو عقل مند ہیں، جو راسخون فی العلم ہیں، ان کو تو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ چاہے محکم آیات ہیں چاہے وہ متشابہ آیات ہیں، وہ اپنا سر تسلیم خم کر کے دونوں کو آیات کو مان لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی، ہم دونوں پر یقین کرتے ہیں اور ہم آنکھیں بند کر کے اس پہ یقین کر لیتے ہیں. لیکن متشابہات کو لے کر جو بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اسی کو دل ٹیڑھا کرتے ہیں، اپنی کجی کرتے ہیں، اس کے اندر سے چیزیں نکالتے ہیں کہ یہ کیوں آیا، ایسے کیوں آیا، اور اس کے سطحی معنی یا تو پھر اس کے نارمل معنی نکالتے ہیں، اس کی گہرائی میں نہیں جاتے. تو یہ ہٹ درمی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے نافرمانی ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض کمزور عقیدے والے ان آیات سے گمراہ ہو جاتے ہیں. سیدھی سی بات ہے، اس کی کھینچ تان کر اپنے منمانی مطلب نکالتے ہیں، حالانکہ اس کا صحیح مطلب صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، اور وہی اپنے کرم سے جس کو چاہتا ہے اس کو بھی اس مطلب آگاہ کر دیتا ہے، اس کو سمجھا دیتا ہے. جس سے آگاہ کرنا چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. جو لوگ مضبوط علم رکھتے ہیں وہ محکمات اور متشابہات سب کو حق سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں حق ہیں، دونوں اللہ کی طرف سے آئے ہیں. انہیں یقین ہے کہ یہ دونوں قسم کی آیات ایک ہی سورس ہے، ایک ہی سرچشمہ سے آئی ہے، اللہ نے ان کو بھیجے ہیں. جن میں آج ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کیوں امام بخاری 300 مرتبہ ایک آیت کو پڑھا کرتے تھے، اور کیوں ایسے سلف تھے کہ انہوں نے قرآن کو 300 مرتبہ ان کو دہرایا، اور تاکہ انہیں سمجھ نہیں آتی تھی، اور پھر وہ استغفار کرتے، نفل پڑھتے اور کہتے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں سمجھا دے، ہمیں کیوں نہیں یہ بات سمجھ میں آتی. تو اس کی تعویل، ان کو جاننا، سمجھدار، اور پھر ان کے ساتھ ان کو آیات کو ملانا، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. وہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کو ایمان سے ہمارے ایمان کس قدر ہیں اللہ کی قرآن پہ، اللہ تعالیٰ کی آیات پہ. اور یہ ایک قسم کی تنبیہ بھی ہے بندے کو کہ وہ اللہ کی کن باتوں کو پہچانتا ہے اور کن باتوں کو جانتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بندے بھیجے، رسول بھیجے ہمیں، اور ان کے ساتھ ہمیں ان آیات کو بھیجا، لیکن اگر ہماری کم ظرفی ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عقل نہیں عطا کی، تو کیونکہ محکم پکی آیات ہے، پختہ چیز کو کہتے ہیں نا محکم، اور محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن کی زبان بالکل صاف ہے، جن کا مفہوم، جس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی ادھر ادھر ہونے والی بات ہی نہیں ہے، وہ اپنا مداح خود بیان کر رہی ہیں، صاف ستھری صحیح دلالت دیتی ہیں۔ لیکن قرآن کی آیات اصل ایکچولی وہ بنیاد ہیں قرآن کی، وہ اصل سورس ہیں کہ وہ کیوں نازل ہوا۔ اس نے چور کی بھی سزا بتا دی، اس نے زنا کی بھی سزا بتا دی، اس نے شراب پینے والے کو کیا کہا، ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز بتا دی۔ لیکن کچھ پھر اللہ تعالیٰ ایسی یہ آزمائش ہے ہم پہ، لیکن ان کے جو محکم آیات میں یاد رکھیں، اس میں عقائد ہیں، عبادات ہے، اس میں اخلاق ہے، اس میں فرائض ہیں، اس میں امر اور نہی ہیں کہ یہ ڈوز ہیں، یہ ڈونٹس ہیں۔ لیکن جو شخص حق کا طالب ہوتا ہے اور وہ جاننے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ اس کو دکھا دیتا ہے، کیونکہ جب وہ کسی راہ پہ چلتا ہے تو اللہ اس کو جیسے کسی کو پیاس لگی ہوتی ہے تو اللہ اس کی پیاس بجھانے کے لیے محکم آیات سے ساری بات اس کی واضح کر دیتا ہے۔ لیکن متشابہات وہ آیات ہیں جن کے مفہوم میں تھوڑا سا شک، کوئی شبہ پایا جاتا ہے، اور اس میں جب تک اس میں جیسے کائنات ہے یا اس میں انسان کی حیثیت ہے، جیسے اب ہم سمجھتے ہیں وہی کیسے اترتی ہوگی۔ ایک بات کر رہی ہوں میں آپ سے، اب ہمیں ای میل کے تھرو، ہمیں ٹیلیکس کے تھرو، فونز کے تھرو، کس طرح ہم جتنا انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اب وہی اس زمانے کے آج سے پہلے کے 1400 سال پہلے کے لوگ سمجھ سکتے تھے کہ وہی کیا چیز ہے۔ آپ کو بات میری سمجھ آ رہی ہے اس بات پہ؟ جو اب ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہے، ہمیں تو قرآن کو بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اس زمانے میں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ ہم اب جو تخلیق اور جو اب ریسرچز ہوئی ہیں، اس نے مزید اس پہ اور اتنے عالم، اور جس وقت قرآن اترا تھا اس وقت ان لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی، اس مضامین کی، اس نوعیت کے الفاظ اس وقت انہیں پتہ نہیں چلتا، تو اصل حقیقت جو تھی وہ مشتبہ ہو گئی تھی، مشابہت رکھنے والی باتیں تھیں، تو لوگوں کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ جیسے ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسراء معراج پر گئے، لوگ جن کے دل کجی ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہوا، شق القمر ہوا، لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہوا، چاند 2 ٹکڑوں میں کیسے ہو گیا۔ آج سائنس نے اتنی ترقی کی ہے، آج ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں۔ تو شبہ، پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو ہماری عقل کم ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن ہمیں ایمان لانا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک قرآن کا کلام ہے، ہمیں ان آیات پر ایمان لانا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ محکمات پر غور و فکر کرنے سے دل پر اطمینان طاری ہوتا ہے، سکون میں آتا ہے دل، یہ کتاب واقعی اللہ کی طرف سے پتہ چلتا ہے۔ تو پھر متشابہات سے اگر دل میں کوئی خلج یا کوئی کجی آئے، جہاں اس کا سیدھا سادہ مفہوم ہے وہ تو سمجھ لیا جاتا ہے، اور اس کو جب نہ سمجھ میں آئے تو پھر بجائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بس پھر ہدایت مانگ سکتے ہیں۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہدایت مانگتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے دیتا ہے۔ بات یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر پورا ایمان لانا چاہیے، جو کچھ بھی اس نے نازل کیا۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی دونوں آیات محکم اور متشابہ، اس پہ تو ماشاءاللہ اتنی تفصیل لمبی ہے، میں چاہوں گی کہ میں استاذہ کی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ
آپ ان کی بھی تفسیر سنیں ان آیات کے بارے میں، بہت ہی خوبصورت انداز سے استاذہ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی 4 آیات میں توحید باری تعالیٰ کا پہلے بات بتائی کہ اس کا اس بات تھا کہ یہ توحید پر اگر تم قائم ہو، اللہ کو مانتے ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ قرآن نازل ہوا تو ہر قسم کی یہ آیات جب نازل ہوئیں تو سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ حیات ہے، قائم ہے، اس کی قدرت کاملہ ہے، اس کا علم محیط ہے، چھایا ہوا اس کا، اللہ تعالیٰ یکتا ہے، منفرد ہے، وہی یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو ان لوگوں نے جب یہ آیات اتری توحید پر خود شک کرنا شروع کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، سلیس بنا دیا تھا نا۔ عقیدہ سلیس کیا ہے؟ 3 میں سے ایک، تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ گاڈ دا فادر اینڈ دا ہولی گوسٹ، تو یہ سلیس کا جو عقیدہ تھا وہ بھی وہاں سے آیا۔ تو ان لوگوں نے قرآن کے ان الفاظ پر اپنی شبہات پیش کیے، جن میں عیسیٰ علیہ السلام کا روح اللہ یا کلمت اللہ ہونا مذکور ہے، کہ ان الفاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ شرکت تو نہیں ہے کہیں الہی کے ساتھ، ثابت تو کوئی نہیں ہوتی جی۔ ٹرینٹی کا جو صبح تھا اس کا بھی یہاں پر توڑ بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان شبہات کو ختم کر دیا کہ یہ کلمات متشابہات ہیں، ان کے ظاہری معنی سے مراد نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ یعنی کہ اگر وہ کلمت اللہ ہیں یا اگر وہ روح اللہ ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کی روح ہیں یا وہ کلمت اللہ تعالیٰ نے اگر عیسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی میں آپ کو اس کی بھی دلیل دے دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے کہ یہ جو جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اور پھر وہ آ کے بیان کر دیا کرتے تھے جس بات کی ان کو حقیقت سمجھ نہیں آتی، تو جن کی حقیقت پر عوام کو مطلع نہیں کیا گیا، جو نہیں بتائی گئی عوام کے لیے، ان جیسے میں نے آپ کو بتایا الف لام میم، ہا میم، طٰ، جن کی حقیقت میں نہیں بتایا گیا، ہمیں بھی اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ان پر اس طرح ایمان لانا بس ضروری ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا وہ حق ہے، اور اس کی تفشیش اور کھود اور کریدنا اس میں نہیں لگ جانا چاہیے۔ یہ تھی ان آیات کا مطلب۔ آئی ہوپ کہ انہیں سمجھ آئی ہو۔ آپ کوئی بات اب کوئی ایڈ کرنا چاہیں یا میری بات کچھ سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہیں تو ضرور کریں۔ آج آپ کو کیا سمجھ آئی ان باتوں کا؟ جی مائک کھول لیں، بے شک ریز ہینڈ کیا کریں اور پھر بے شک بات کیا کریں۔ جی بتائیے، پھر ہمارے پاس آخری 1 منٹ رہ گیا اب۔ جی اینی تھنگ یو وانٹ ٹو ایڈ آن؟ جی بالکل کھوج نہیں لگانی چاہیے کسی چیز کی، جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہی ایک اللہ کی رحمت ہے بہت بڑی، رائٹ؟ اور عقل مند جو ہیں راسخون فی العلم، جو علم میں چلتے چلے جاتے ہیں، وہ خود بخود ان آیات کے معنی اور سب کچھ جاننا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ علم میں پختہ کار ہوتے ہیں نا، اس لیے۔ آپا یہ جو راسخ ہونا ہے یہ عالموں کو کہا ہے جو پہلے سب اور سے کیا پہلے تو عالموں کو کہا ہے؟ نہیں، ماشاءاللہ آپ بھی بن سکتی ہوں ماں راسخون فی العلم۔ ایک چیز میں، کسی سکلز میں، کسی بھی سکل میں آپ ایکسلریٹ کر جائیں، وہ علم کا راسخ ہے۔ درزی ہے تو اس نے کون سی سکل میں آگے کیا ہوا اپنے آپ کو، جو جس سکل میں، تو علم میں جو آگے پختہ کار ہو جائیں، جن کا علم پختہ ہو، ان کی زندگی اسی علم میں گزر گئی، جیسے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کوئی اور کام نہیں کرتی، ان کا کوئی اور کام نہیں ہے سوائے ان کا خود۔ آج میں ابھی آنے سے پہلے، آج ان کے گھر میں سے نکلنے سے پہلے، آج انہوں نے علوم القرآن پڑھانا ہے، ابھی انشاءاللہ تعالی ایگزیکٹلی 2 گھنٹے کے بعد کلاس ہے۔
آپ کے دبئی کے انشاءاللہ تعالیٰ 8:30-9 بج رہے ہوتے ہیں اس وقت. لائیو کلاس ہوتی ہے، پوری دنیا میں ہوتی ہے. انہوں نے علوم القرآن پڑھانا ہے کہ قرآن میں کیا کیا چیز ہے. امیزنگ کلاس ہے. میں خود 3 یا 4 کتابیں ان کے سرہانے کل رکھ کے آئی ہوں جو انہوں نے رات کو مطالعہ کرنا تھا، اس کا پڑھنی تھی اس کو پڑھانے سے پہلے. یہ ہیں راسخون فی العلم. ہم تو ان کے شاگرد ہیں نا، ہم تو ان سے جو لے لیتے ہیں، لیکن وہ لوگ تو اس کے اندر اتنا اندر ڈیپ جاتے ہیں کہ الفاظ کے معنی، پھر اس کے اندر ڈیپ اس کی تھنکنگ، پھر مزید اس کو. اب جیسے میں جو قرآن کا کورس کر رہی ہوں، اب میں تدبر القرآن کر رہی ہوں، اور وہ استاذہ نے پیچھے سے شروع کیا ہوا ہے. 30th پارہ پہلے کرایا تھا، پھر 29، پھر 28، پھر 27. آج اب ہم نا 21 پارے پر ہیں ماشاءاللہ. پیچھے سے شروع ہوئے میں تدبر القرآن. تدبر القرآن میں 2.5 گھنٹے ہم کوئی 3 یا 4 آیات کرتے ہیں، 2.5 گھنٹے. اور سیٹرڈے اور سنڈے کلاس ہوتی ہے ہماری 12 بجے یہاں کے 12 بجے آپ لوگوں کے 8 بج رہے ہوتے ہیں. آپ یقین کریں کہ اتنا اس کے اندر ڈیپ وہ جاتی ہیں. اب یہ فرسٹ ٹائم وہ کروا رہی ہیں یہ چیز. تو ہم اب ماشاءاللہ 21 پارے پہ پہنچ گئے. میں سورۃ روم کر رہی ہوں اس وقت ان کے ساتھ. اب وہ چند لوگ ہیں جو وہ اس قسم کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. سننے کو سب تیار ہیں، لیکن نوٹس لینے، بیٹھ کے کام کرنا. میری کتابیں دیکھیں بھری ہوتی ہیں پڑھنے سے. آتا ہے نہیں آتا پتہ نہیں، پورا آتا ہے نہیں آتا، لیکن ایک کوشش ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم میں پختہ کرے، اور اسی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. میری اپنی خواہش ہے کہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ ہی مجھے موت آئے، میں قرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور قرآن کی اسٹوڈنٹ ہی رہوں. اور وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہمیشہ قرآن کا اسٹوڈنٹ وہ رہتا ہے جس کے ہاتھ میں قلم، پینسل، اور وہ اچھی طرح سارے نوٹس لے رہا ہوتا ہے. کیونکہ یہ ایک دفعہ پڑھنے سے نہیں آتا. انسان کی ایمان کی قوت چینج ہوتی ہے، اس کی عمل چینج ہوتا ہے. وہ اعتراف کرتا ہے، وہ اپنے قصوروں کا اعتراف کرتا ہے کہ یا اللہ یہ بھی میں نے ٹائم ویسٹ کیا، یہ بھی میں نے کام غلط کیا. وہ چیزوں کی معنی اس کے مفہوم کے اندر گہرائی سے سوچتا ہے. تو یہ قرآن جو ہے نا، یہ بہت بڑی طاقت ہے بھائی. اس کے اندر بہت کچھ ہے، بندہ سوچ نہیں سکتا. آج جو ہم نے چیپٹر کرنا ہے نا، آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے، اتنا وہ علم القرآن ہم نے کی کہ کتنی قسم کی قرات ہیں پڑھی جاتی ہیں. پھر ہم نے یہ علم حاصل کیا کہ قرآن کے نزول کیسے ہوا، پھر قرآن کیسے کمپائل ہوا، کمپائلیشن کیسی ہوئی، یہ ہم سب کر چکے ہیں. پھر ہم نے علم سیکھے کہ اعجاز القرآن، قرآن کے معجزات کیا کیا ہیں. پھر حروف سبع پہ 7 حروف پہ قرآن نازل ہوا. کوئی قرآن کے اندر کوئی پڑھنے کی چیزیں ہیں ماشاءاللہ. اور جو آپ کی پھر ناسخ اور منسوخ آیات جو ہیں، کچھ آیات جو تھیں ناسخ ہوئیں، نازل ہوئیں، پھر وہ منسوخ ہو گئیں، کینسل ہو گئیں، جو ہم نے قرآن میں پہلے پڑھا تھا. آج ہم نے وہ چیپٹر پڑھنا ہے، آج ہمارا وہ چیپٹر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ علم ایسا علم ہے کہ اس کے اندر جتنا ڈیپ جاتے ابا ایک سوال تھا میرا کہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا آیت منسوخ ہو گئی، تو کیا وہ وہی سے آئی تھی جی وہی، لیکن منسوخ ہو گئی؟ جی منسوخ کینسل ہو گئی کہ یہ نہیں ابھی کرنا، یہ قرآن میں شامل نہیں ہوں گی؟ یہ قرآن کے اندر شامل نہیں ہوں گی، یہ اب نہیں اپلائی ہوں گی. تو یہ ڈیسائیڈ کس نے کیا کہ اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے؟ نے اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہ ان کو وہی میں یہی دوبارہ آیا ہوگا کہ یہ منسوخ ہو گئی آج ہے اس سننے سے؟ والا چیپٹر ہے، آپ لوگ کلاس جوائن کر لینا آن لائن. میں آپ کو لنک بھیجوں گی کلاس کا. اچھا انشاءاللہ جی ضرور پڑھنا، پھر انشاءاللہ آج آپ کو پتا چلے گا، بڑا مزہ آئے گا. انشاءاللہ. ہاں ابھی 2 گھنٹے بعد ہوگی. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ بہت انسان کو
اور مضبوط کرتی ہیں قرآن کے ساتھ، اور قرآن سے محبت ہوتی ہے ان چیزوں سے. تو جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.